बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 अगस्त और जुमेरात की सुबह है और तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो आईनी और जुडिशल पैकेज को लेकर नूर आलम खान जिन्होंने ये पैकेज पेश किया था, उनको मौलाना फजल रहमान जो उनके पार्टी सरबराह हैं उन्होंने तलब किया है और शुनीद है कि कुछ क्लास भी लिया है और कहा है कि हमारी मुशावरत के बगैर आपने ये क्या इकदाम उठाए हैं। और मज़ीद इस सिलसिले में पार्टी पोजीशन, पार्टी की जो राय है वो क्या है और आगे क्या हो सकता है, कुछ इस किस्म की तफसीलात हैं जो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा मामला नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा है कि उनको कुछ अरसे से हमने पहले भी एक दो व्लॉग्स के अंदर बात की थी कि नवाज शरीफ साहब जो है कि वो लंदन वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका शेड्यूल नहीं तय हो पा रहा या तय नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन अब जो है कि ये बड़ी आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी खबरें चलती रही कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के वस्त में लंदन जाएंगे। और इससे पहले हमने अभी एक दो रोज़ पहले भी आपको बताया था कि लंदन से हमारे कुछ दोस्तों ने हमें ये बताया था कि लंदन में तैयारियां जो है नवाज शरीफ साहब के लिए की जा रही हैं जी, कि वो नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं कुछ वो, और नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं तो फिर उसके बाद का जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा और बिल आखिर नवाज शरीफ साहब मायूस होकर जा क्यों रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है जिस पे हम बात करेंगे। और तीसरा मामला जो है सबसे अहम तरीन मामला जो है कि वो जो हमने पहली बात की जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, इस वक्त वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर जो है कि आला अदलिया के ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या खेल तरतीब दिया जा रहा है। और इसमें बहुत सी चीज़ें जो है कि मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आई हैं, वो आपसे हम शेयर करेंगे। और इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा आप ख़तरनाक तरीन खेल इसको कहा जा सकता है। और अगर ये इस किस्म का खेल खेला गया और अगर ये कामयाब हो गया तो ना सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के पूरे माशरे और सियासत के लिए जो है कि ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये हुकूमती हलकों के अंदर भी और आला अदलिया के अंदर भी ये गुफ्तगू हो रही है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नूर आलम के बारे में, जिनको फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अमीर हैं, पार्टी लीडर भी हैं, और उन्होंने उनकी तलबी की और इस कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशल पैकेज के हवाले से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई सर्जनिश भी की है कि पार्टी पॉलिसी के बरक्स जो है कि ये बिल पेश किए गए हैं। और अगरचे नूर आलम खान ने एक टीवी टॉक शो के अंदर इस चीज़ का इजहार किया है कि मुमकिन है कि उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट करे, लेकिन अगर इस ऑन द रिकॉर्ड से हटकर बात की जाए जो JUI के ज़राए, उनका ये कहना है कि फजल रहमान साहब या पार्टी ने अभी तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशल पैकेज के हवाले से इसकी सपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं किया है। इसलिए हमारे अभी तक जो पार्टी अरकान है उनको हदायत यही है कि इसके ऊपर जो है कि कोई जब ये पेश होगा तो फिर देखी जाएगी, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है कि कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो अभी तक तो ये राय है। और इसके पीछे क्योंकि बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत से लोगों का कहा जाना था जी कि ये क्या JUI की पॉलिसी है, क्योंकि हुकूमती हल्के इस चीज़ को हवा दे रहे थे जी कि जैसे जरदारी साहब फजल रहमान साहब से मिलकर आए कि जी कि ठीक है जी हमारी सारी बात हो गई है, इसीलिए नूर आलम जो है कि ये पेश कर रहे हैं, तो JUI पेश कर रही है तो उनकी पार्टी उनके पीछे है डेफिनेटली। तो इस हवाले से जो है कि कुछ चीज़ें नूर आलम खान के कानों से गुजारी गई हैं कि जनाब ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये आपका ज़ाती अगर एक्ट है तो पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से भी देखिए, और अगर पार्टी की शूरा ने जो फैसला किया तो आपको उसका पाबंद होना पड़ेगा। तो ये बातें उनको कन्वे की गई हैं जो हुकूमत के लिए किसी तौर के ऊपर भी मुस्बत नहीं है। और शायद जो JUI के हलकों के अंदर आरा थी उसी को देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन को एक्टिवेट करवाया गया है और JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर नोटिस उनको किया गया 29 अगस्त को, आज ही तलब किया गया JUI की लीडरशिप को। अब देखते हैं उनका जवाब भी क्या जाता है। तो ये बेसिकली इन सारी जो मुहर्रिकात हैं उन्हीं की वजह के ऊपर जो है कि उनको ये किया गया कि ताकि जो नूर आलम खान एक ज़माने में भी इस पार्टी में थे, फिर PTI में आए और फिर JUI में आए, तो लेकिन असल जो है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये उन्हीं की हैं जिनकी असल हुकूमत होती है। तो ये चीज़ें जो है कि बैकग्राउंड के अंदर चल रही हैं, लेकिन JUI पार्टी अभी तक जो है कि वो नूर आलम के पीछे नहीं खड़ी है और उनको ये गोश गुजार करवाया गया है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बुनियाद के ऊपर भी आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर पार्टी ने इसके बरक्स कोई फैसला लिया और फिर भी आप इसके ऊपर खड़े रहे या डटे रहे। तो ये चीज़ें एक हुई हैं। दूसरा मामला नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा। डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब के दिल के अमराज हैं कुछ और उनके
ایشوز ہیلتھ کے تو ہیں جس ایج کے اندر ہیں وہ، اگرچہ وہ پلیٹلیٹس اور وہ معاملات نہیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے کہ براہ راست لندن چلے گئے تھے اپنے علاج معالجے کے لیے، اور جو میڈیکل رپورٹس ساری کی ساری اب جو ہے کہ سامنے آ چکے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے کہ کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ تیار کی گئی تھی، صرف ایک جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا باجوہ اینڈ کمپنی کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے معاملات طے ہوئے تھے تو اس کے تحت وہ رپورٹس جعلی بنوائی گئی تھیں اور پھر میاں صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن وہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن کچھ نہ کچھ میڈیکل ایشوز تو ان کے ہیں، اور ان کے معالج جو ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی ہیں اور لندن میں بھی ہیں، تو اس لیے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اپیرنٹلی جو ہے کہ وہ لندن جائیں گے، لیکن حقیقتاً جو ہے کہ پاکستان کی سیاست اپنی سیاسی جماعت کی سیاست سے اور اپنے بھائی کی کارکردگی سے، اپنی جماعت کی کارکردگی سے، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ حکومت کی ہو، گورننس کی ہو، یا اکنامک ایشوز اور مہنگائی اور سارے معاملات لے کر جو ہے کہ وہ اس سے بہت بری طرح بد دل اور جو ہے مایوس ہوئے ہیں۔ تو اس مایوسی کے عالم میں وہ شاید یہاں پہ مزید رہنا نہیں چاہتے، اور دوسرے جو عمران خان کے مقدمات اور ان کی صورتحال جو ساری کی ساری سامنے ہے، اس کے اندر عمران خان کو زیادہ عرصہ اب جیل میں رکھا نہیں جائے گا۔ یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنل ریزولوشن، یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو دو بڑے طاقتور ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، جن کا بہت اثر و رسوخ ہے، ان میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت نے آن بہاف آف یونائٹڈ نیشن، کیونکہ بہت سے معاملات کے اندر آن بہاف آف یونائٹڈ اسٹیٹ کہ بہت سے معاملات امریکہ جو ہے وہ برطانوی حکومت اور ان کے اہلکاروں کے ذریعے بھی کرواتا ہے، جہاں پہ خود براہ راست سامنے نہیں آتے۔ تو ابھی جو مری کے اندر اور لاہور کے اندر ملاقاتیں ہوئی تھیں ریسنٹلی برطانوی سفارتکاروں کی میاں صاحب کے ساتھ، اور مریم بی بھی ان میں موجود تھیں، تو ان میں کچھ ایسے میسیجز دیے گئے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے، خاص طور پر پنجاب حکومت کے عزائم تھے عمران خان کے خلاف مزید مقدمات اور بڑے سنگین مقدمات اور آرٹیکل 6 اور بغاوت تک کے مقدمات جو ہے کہ پنجاب کابینہ نے ان کی منظوری دے رکھی ہے۔ تو اس قسم کے خدشات کے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، یا ان کو جو ہے کہ مزید سنگین مقدمات میں ملوث کر کے ایک طویل عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے، یا ان کو وہاں پہ ایسی حالت کے اندر ان کی جان لی جا سکتی ہے کہ اس کو طبی موت قرار دیا جائے۔ یہ تشویش جو ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کے سامنے بھی رکھی گئی، ان تمام لوگوں نے جو تمام رپورٹس پیش کی تھیں، یہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کانگریس تھی اس کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی، تو اس کے پیچھے بھی جو محرکات تھے، ان محرکات میں سے یہ بھی محرکات بتائے گئے۔ اسی طرح برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو سیشنز ہوئے وہاں پر بھی ایسی گفتگو کی گئی۔ تو تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جہاں اس وقت جو ہے کہ عمران خان کو لے کے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جس انداز کے اندر کیسز بنائے گئے، تو ان تمام فورمز کے اوپر یہ تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف اس قسم کے سنگین اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اور ابھی ان کے خلاف وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا وہ بالکل ساری دنیا نے دیکھا۔ عمران خان تو خود اور ان کی جماعت جو مارچ 2023 میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر جب وہ پیشی پہ آئے تھے اور ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور جس انداز کے اندر ارینجمنٹس کیے گئے تھے، اس کو بھی وہ قاتلانہ سازش یا حملہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آن گراؤنڈ ایگزسٹ تو کرتی ہیں ساری کی ساری، تو اس لیے میاں صاحب کو جو کہا گیا کہ سخت میسیجز جو دیے گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کے بزنس جو ہے وہ یورپ میں اور بالخصوص برطانیہ میں، کیونکہ ان کی فیملی، بیٹے اور بہت بزنس، اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی ان ساری فیملی کا جو ہے وہاں پہ ایکسپینڈ وہاں پہ ہوا ہے، تو وہ جو بزنس اسٹیکس ہیں سارے کے سارے، اور جہاں پہ آخری جائے پناہ ان کی ہوتی ہے، تو وہاں سے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایسا کوئی سنگین قدم اٹھانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو جس کی بنیاد کے اوپر اب وہ یہاں سے ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں، عملی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے، تو پھر یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے کولیپس کر جائے گا، اور میاں صاحب جو ہیں کہ پھر ان کے خلاف ابھی بھی نیب کے اندر مقدمات، اور جو چاہے ارشد شریف کا معاملہ ہو، چاہے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کا معاملہ ہو، ان میں اگرچہ براہ راست میاں صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی، ان کے بھائی اور بڑے اہم ذمہ داران جن کے نام ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سارے جو تانے بانے ہیں وہ لندن کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ اور جو تسنیم حیدر شاہ، آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این لندن کے جو عہدیدار تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور ادھر برطانیہ پولیس کو جو اسٹیٹمنٹ بھی دیے تھے، تو پاکستان کے اندر کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ یکسر بدل جاتی ہیں، تو اس لیے میاں صاحب کو بہت سے کنسرنز ہیں یہاں پر۔ تو وہ پاکستان آئے تھے 21 اکتوبر کو، اس وقت عمران خان جیل میں جا چکے تھے، اگست کے اندر ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، 5 اگست کو سزا ہوئی تھی، اور ابھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں نکلنے سے پہلے ہی جو ہے کہ وہ لندن چلے جائیں۔ تو یہ ایک ساری کی ساری صورتحال ہے۔ جہاں تک عدلیہ کے خلاف خطرناک کھیل کا معاملہ ہے، تو
ایک تو ہم نے آپ کو کہا کہ اس وقت یہ ساری کی ساری جو ایک لائن لگائی ہوئی ہے قوانین کی ترامیم کی، وہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو باقی 7 ججز ہیں بیسیکلی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے. آج اسد طور نے سپریم کورٹ میں جو گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بی لاگ بھی کیا، تو اس کے اندر جس چیز کو انہوں نے نشاندہی کی، بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ماضی کے اندر بھی ججز خود جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بتاتے تھے کہ ان کو جب فیصلے لکھتے تھے اپنے ججز کے ساتھ شیئر کرتے تھے، جو ججز اوپن کورٹ کے اندر اتفاق رائے کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ادھر سے پریشر بہت ہے، وہ ہاسٹائل بہت ہیں، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، تو فلاں جملہ فلاں چیز نکال دیں. تو اس وقت بھی جو مخصوص نشستوں کے کیس کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے پورا ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کا جو پورا کا پورا نظام ہے 8 فروری کی جو پوری کی پوری اس سے پہلے جو ریگنگ کی گئی اور انتظام کیا گیا اس حکومت کو لانے کے لیے، وہ پورا کا پورا انتظام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر اس ججز کے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں ان 8 فروری کے الیکشن کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں تھے اور الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا، تو ایک طرف الیکشن کمیشن مس کنڈکٹ، آئین شکنی، اور ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر آلریڈی جو ہے کہ ریفرنسز جو ہے کہ پی ٹی آئی نے دائر کیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک یہ جواز بن جائے گا، ایک ویلیڈیشن ہو جائے گی اس ریفرنس کی، اور پھر مجبوراً ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی. اور الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کا مطلب جو ہے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے، تو وہ کس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے میسیجنگ یہ دینا ہے کہ اگر آپ نے 8 فروری کے الیکشن کو یا بلے کے نشان کو یا پی ٹی آئی کو یا الیکشن کمیشن ان کو تقویت دی اور الیکشن کمیشن کے اوپر زیادہ آئی، یا ہماری حکومت یا اس نظام یا الیکشن ٹریبونل اور فارم 47 کے اوپر کوئی زیادہ آئی، تو پھر جو ہے کہ ہم امیڈیٹلی، کیونکہ یہ سیشن جو ہے کہ اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے کہ وہ نہیں آ جاتا، تو اس وقت یہ ایک دباؤ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس سسٹم کو، اس ساری چیزوں کو جو ہے کہ وہ لپیٹا نہ جا سکے. اور دوسرا جو ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی کہ جی کہ اکتوبر میں نئے چیف جسٹس آئیں گے، اس کے بعد یہ پورا نظام یا الیکشن جو ہے کہ وہ لپیٹا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ دباؤ اس لیے بھی رکھا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سے کچھ یقین دہانیاں درکار ہیں کہ وہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کہ وہ اس سارے کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، تو پھر تو ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے کہ امیڈیٹلی ایک دن میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج اظہر صدیق جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اپنے ذرائع سے کہا کہ جی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو ہے کہ چیف جسٹس نامزدگی کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. پھر انہوں نے بعد میں کوئی آدھا پونا گھنٹے بعد کہا کہ ابھی میرے سیکنڈ سورس میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں، لیکن وہ ابھی سیکنڈ سورس سے کنفرم نہیں ہو رہا. لیکن اس قسم کی باتیں تو چل رہی ہیں. اور پھر ابھی حکومتی اپنے وزیر قانون جو ہے کہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ان سے کہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. تو اس قسم کی جو باتیں ابھی آ رہی ہیں ان کو اپنی عددی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. یہ تو طے ہے، سب کو معلوم ہے کہ 2/3 نہیں مل رہی اس وقت ان کو. تو اس لیے اب جو ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا، فیصلہ سخت آتا ہے، تو انہی تاریخوں کے اندر آپ نے 13 سے اگر یہ 40-50 ججز رکھنے ہائی کورٹس کے سارے، تو آپ 13 14 15 2-3 دن مسلسل جو ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو سکتا ہے. تو یہ اتنی بھاری تعداد کے اندر جو ہے کہ ججز لوور کورٹس کے اندر بھرتی کرنا، اور اس میں سے خیال کیا جا رہا ہے کہ ایڈیشنل ججز لگائے جائیں گے، شاید مستقل نہیں لگائے جائیں گے، تاکہ ان کو بھی پریشر میں رکھا جائے، مرہون مرر تک رکھا جائے چیف جسٹس کا، کہ کسی ٹائم بھی اگلے اجلاس میں جو ہے انہیں فارغ کیا جا سکتا ہے، تو ان کی مرضی کے فیصلے دیتے رہیں تاکہ ایک بھرمار کی جائے، اور ایسے ججز جو آزاد مند ججز ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا سکے اور زیادہ تر کیسز ان کے پاس بھیجے جا سکیں. لیکن سب سے بڑا اہم سوال ابھی بھی یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اگر 23 تعداد کی جاتی ہے، جو 6 ججز لائے جائیں گے، تو انہی ہائی کورٹس کے سینئر ججوں میں سے لائے جائیں گے. تو وہ 6 کے 6 یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 6 کے 6 جو ہیں قاضی فائزہ صاحب کے یا اس سسٹم کے جو اس وقت جس انداز کے اندر چلایا جا رہا ہے اس کے سپورٹیو ہوں، کیونکہ ابھی بھی عدالتوں کے اندر آپ کو ہائی کورٹس کے اندر اور لوور کورٹس کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ججز جو ہیں. کہ اس لیے یہ پلاننگ تو بہت خطرناک کی ہوئی ہے، لیکن یہ پلاننگ عملی طور کے اوپر شاید اس کا جمع جو اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ وہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس کے اندر بہت سے اف اینڈ بٹس ہیں. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.